अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल बकरा आयत नंबर 36 सबसे पहले तफसीर फिर बाद में लफ्ज़ी तर्जुमा इंशाअल्लाह ताला। फ़अज़ल्लहुमुश शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीहि वक़ुलना इहबितू बअदुकुम लिबअदिन अदुव्वुन वलकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। तो शैतान ने दोनों को उससे फुसला दिया, बस उन्हें उससे निकलवा दिया जिसमें वो दोनों थे, और हमने कहा उतर जाओ, तुम्हारा बाज बाज का दुश्मन है, तुम्हारे लिए जमीन में एक वक्त तक ठहरना और फायदा है। तो शैतान ने तो उस वक्त ठान ली थी जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनाया था कि मैं इंसान से हर तरह की दुश्मनी करूंगा। अब उसको जलसी भी थी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इतना बड़ा रुतबा अता फरमाया है, तो इस ताक में था कि किस तरह उसको उन दोनों को फुसलाया जाए, बहलाया जाए। उनके पीछे लगा रहा, उनसे दोस्ती की होगी पहले, क्योंकि किसी को फुसलाना बहलाना पहली दफा ही नहीं होता। किसी से बात को आप पहली दफा कर सकते हैं, लेकिन फुसला बहला नहीं सकते पहली दफा। कुछ दोस्ती करनी पड़ती है, कुछ यकीन दिलाना पड़ता है, जो कि शैतान ने सब किया। उसके बाद उनको फुसला दिया, उनके दिलो दिमाग में बातें डालता रहा कि वो इस शजर यानी दरख्त जिससे मना किए गए हैं उसका फल खा लेने के बाद हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे। फुसलाता रहा, बहलाता रहा और कहता रहा कि और कभी इससे आप लोग नहीं निकलेंगे अगर आप लोग ये खा लेंगे तो आखिरकार वो उसके धोखे में आ ही गए और उस दरख्त का फल खा लिया। तो याद रहे कि कुछ लोग कहते थे कि ये गंदम का दरख्त था कि आधा दाना हजरत हव्वा ने खाया, आधा दाना हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाया, इसलिए बीच में गप भी है, यानी कि बीच में फासला है दाने के, इसलिए कट है बीच में। तो ये खुद से मन घड़त बात है, ये किसी भी हदीस से या कुरान पाक से साबित नहीं है। तो हमारे लिए जितना जानना जरूरी था उतना अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया कि दरख्त के करीब जाने से मना फरमाया जो कि फलदार था। इसके बारे में सूरतुल अराफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, पर शैतान ने उनके दिल में ख्याल डाला, कहने लगा, ए आदम, क्या मैं तुझे दायमी जिंदगी का दरख्त और ऐसी बादशाही बताऊं जो पुरानी ना हो। पास दोनों ने उसमें से खा लिया तो दोनों के लिए उनकी शर्मगाहें जाहिर हो गईं और वो दोनों अपने आप पर जन्नत के पत्ते चिपकाने लगे। और सूरतुल अराफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर शैतान ने उन दोनों के लिए वसवसा डाला ताकि उनके लिए ज़ाहिर कर दे जो कुछ उनकी शर्मगाहों में से उनसे छुपाया गया था, और उनसे उसने कहा, तुम दोनों के रब ने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया मगर इसलिए कि कहीं तुम दोनों फरिश्ते ना बन जाओ। इस तरह फुसलाने लगा उनको कि अगर तुमने खा लिया तो तुम फरिश्ते बन जाओगे, यानी या फिर हमेशा के लिए रहने वालों में से हो जाओगे। और उसने दोनों से कसम खाकर कहा कि बेशक मैं तुम दोनों के लिए यकीनन खैर ख्वाहों से हूँ। बस उसने दोनों को धोखे से नीचे उतार लिया। फिर जब दोनों ने उस दरख्त को चखा तो उनके लिए उनकी शर्मगाहें जाहिर हो गईं और दोनों जन्नत के पत्तों से ले लेकर अपने आप पर चिपकाने लगे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हव्वा ना होती यानी गलत मशवरा ना देती तो कभी औरत अपने शौहर की खयानत ना करती। ये बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम को जुमा के दिन पैदा किया गया और उसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया और उसी दिन निकाला गया। ये सही मुस्लिम में मौजूद है। और तफसीर में है कि हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा
تو آپ کو ہر چیز بنانا سکھایا اور جنت کے کچھ پھل عطا فرمایا یہ تمہارے زمینی پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں، فرق یہ ہے کہ ان میں تبدیلی آتی ہے، خراب بھی ہو جاتے ہیں، اور ان میں تبدیلی نہیں آتی کہ جنت کے جو پھل ہیں ان میں تبدیلی نہیں آتی، لیکن یہ جنت کے پھلوں میں سے ہی ہیں جو کہ پھل دنیا میں ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ اتر جاؤ، ہم نے فرمایا اتر جاؤ، تمہارا باز ہی باز کا دشمن ہے، یعنی ابلیس اور اس کی اولاد، آدم اور اس کی اولاد کے دشمن ہوں گے، اور یہ معلوم ہی ہے کہ ہر شخص اپنے دشمن کو ہر ممکن طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے تاکہ اس کا دشمن ہر نعمت سے محروم ہو جائے۔ حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے ہر ایک کوئی اپنے دشمن سے پوری دشمنی کرنے کی کوشش کرتا ہے یا تاکہ اسے برباد کر دیتا ہے، تو شیطان نے بھی ایسے کیا۔ سورۃ الفاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمنی سمجھو، وہ تو اپنے گروہ والوں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھڑکتی آگ والوں سے ہو جائیں۔ پھر فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اس نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ وہ کلمات کیا تھے؟ وہ یہ تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس دعا کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کریں۔ آپ کا کوئی کام نہ ہوتا ہو، کوئی بھی دعا کرنی ہو تو ضرور کہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ ہم نے یہ اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم نے کوئی غلطی کی، ہم نے کوئی گناہ کیا، تو یا اللہ تعالی ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما اور ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ جبکہ یہ کلمات پڑھنے سے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تو انشاءاللہ تعالی ہماری دعائیں بھی ضرور قبول ہوں گی۔ تو اس کے بارے میں سورۃ الطٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا، پس اس پر توجہ فرمائی اور ہدایت دی۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جنت میں ہی قبول ہو گئی تھی، وہیں پہ حضرت آدم علیہ السلام نادم ہوئے، یہ کلمات پڑھے، اللہ تعالیٰ نے توبہ تو قبول کر دی، لیکن اس کے بعد فرمایا کہ تم یہاں سے اتر جاؤ، جنت سے اتر جاؤ۔ اب یہ ہوگا کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا تو وہ جنت کا حقدار ہو جائے گا، اپنی وراثت پالے گا، جو جنت میں ان کا گھر ہے وہ واپس لے لے گا، لیکن جو کوئی برے عمل کرے گا وہ اپنا گھر جنت میں نہیں پا سکے گا۔ مستند حاکم کی حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ آدم نے کہا یا رب، کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں؟ آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، کیا تو نے مجھ میں اپنی روح نہیں پھونکی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں؟ آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، کیا تو نے مجھے اپنی جنت میں نہیں بسایا؟ فرمایا کیوں نہیں؟ آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، کیا تیری رحمت تیرے غصے پر غالب نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ آدم علیہ السلام نے کہا اگر میں توبہ کروں اور اپنی حالت درست کر لوں تو کیا تو مجھے دوبارہ جنت میں لوٹا دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ یہاں دنیا میں بھی اگر آپ کو اچھا گھر چاہیے تو اس کے لیے پیسے کمانے پڑتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے، پھر آپ پیمنٹ کرتے ہیں، پھر آپ کو گھر ملتا ہے۔ تو ایسے ہی جنت میں اپنا گھر حاصل کرنے کے لیے آپ کو دنیا میں محنت کرنی ہوگی، یہی سب سے بڑی تجارت ہے۔ لوگ دنیا میں تجارت کے لیے اپنا دن رات ایک کر دیتے ہیں، بے شک دنیا میں بھی کرنی چاہیے اپنی روزی روٹی کے لیے، لیکن آخرت کا بھی فکر بے حد ضروری ہے، کیونکہ وہاں کی تجارت سب سے بڑی تجارت ہے جو ہمیشگی کے لیے ہے۔
یہاں تو پتہ نہیں کل کو پرسوں کو ہماری زندگی ہے کہ نہیں ہے، کب موت آ جانی ہے، تو یہ تجارت، یہ پیسہ، یہ سب کچھ یہیں کا یہیں رہ جائے گا. لیکن جو ہمیشگی کا گھر ہے، ہمیشگی کی تجارت ہے، وہ ہماری آخرت ہے، ہماری جنت ہے. اس سے پانے کے لیے ہم نے بہت بڑی تجارت کرنی ہے. تو عقل مند وہی ہے جو لمبی سوچ سوچے، وہ عقل مند نہیں جو کہ کم سوچ سوچے. تاجر وہ کہلاتا ہے جو بہت لمبی سوچ سوچتا ہے. تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. خالص توبہ کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں: اپنے گناہوں کے نقصان کا احساس، اس پر ندامت، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم. فتاب علیہ سے معلوم ہوا کہ گناہ کے اثرات لازمی اور طبی نہیں، اس کے نتیجے میں سزا ہی ملے گی، یہ مل کر رہے گی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، چاہے تو گناہ کی سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے. انسان توبہ کر لے تو گناہ کا اثر ختم کر دیا جاتا ہے. توبہ ضروری ہے جو کہ شیطان نے کبھی نہیں کی، اور اس کا گھڑا گناہوں کا اتنا بھر گیا کہ اب اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. توبہ کسی تفریق ہی نہیں ہوگی. بلکہ تو آج کی آیات میں ہم نے سبق یہ حاصل کیا کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو ہم دیری نہ کریں، اسی وقت توبہ کر لیں. اور یہ دعا ساتھ میں ضرور پڑھیں: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آئیے آتے ہیں لفظی ترجمے کی طرف. فَأَزَلَّهُمَا پس برگلایا ان دونوں کو یا پھسلایا ان دونوں کو. اگر ہوتا فَأَزَلَّهُمْ تو ان سب کو ہوتا، تو ہما مطلب دونوں کو. یہ تثنیہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ہما ہمیشہ تثنیہ کے لیے ہوگا. تو زلہ کا مطلب ہلانا، پھسلانا، برگلانا ہوتا ہے. یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھ لیں کہ زلزلہ سے یہ لفظ نکلتا ہے. زلزلہ جب ہوتا ہے تو مطلب سب کا سب کچھ ہل جاتا ہے. تو مطلب یہ کہ انہیں ہلایا، انہیں پھسلایا، برگلایا ان کو. الشیطان شیطان نے، فَأَزَلَّهُمُ الشَّیطَانُ پس برگلایا ان دونوں کو شیطان نے، عنہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا پس نکلوا دیا ان دونوں کو. تو خروج کا تو مطلب آپ کو پتہ ہی ہے، خراجین اس کا رتبہ ہے نکلنا. مما اس سے جو کانا دونوں تھے، فیہ اس میں، وقلنا اور ہم نے کہا، اہبطوا تم سب اتر جاؤ، بعضکم تمہارا بعض، لبعض بعض کے لیے، عدو دشمن ہے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر ٹھکانہ ہے. یہ لفظ کر سے نکلتا ہے، کر بستی کو کہتے ہیں. تو بستی میں کیا ہوتا ہے؟ ٹھکانہ ہوتا ہے. مستقر ٹھکانہ ہے، ومتاع اور فائدہ ہے، متاع ہے. متاع سامان کو بھی کہتے ہیں، فائدوں کو بھی کہتے ہیں. ومتاع اور فائدہ ہے، الی حین ایک وقت تک. فتلقا پس سیکھ لیے، آدم نے. فتلقا کا مطلب آپ اس کو آسانی سے اس طرح لے سکتے ہیں کہ ملاقات کو کہتے ہیں نا، کہ کسی کو پا لیا، کسی سے ملاقات کر لی، کسی سے مل لیے، تو آپ کہتے ہیں ملاقات کی. تو انہوں نے ملاقات کی، یعنی کہ سیکھے، پائے. فتلقا سیکھ لیے. آدم نے، من ربہ اپنے رب سے، کلمات چند کلمات، فتاب پس وہ متوجہ ہوا، علیہ اس پر، انہو بشک وہ، هو التواب الرحیم وہی توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم بڑا مہربان ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.